बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक दावा किया गया जिसमें उनका ये कहना है कि अगले 60 दिनों में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात का अमल अभी भी जारी है और शर्त ये रखी गई कि आपने अगले 60 दिन खामोश रहना है, अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें और किसी किस्म का सख्त बयान देने से गुरेज करें। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर अगले 45 दिनों में, यानी 15 दिन गुजर चुके, अगले मजीद 45 दिनों में किसी ने बारीक वारदात ना डाली तो इमरान खान बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान की खामोशी इसी बात का तसलसल है, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि 3 मौके ऐसे थे जिसमें इमरान खान की रिहाई बहुत ही करीब थी। 8 अक्टूबर के मुज़ाकरात में इमरान खान ने 45 दिन में इलेक्शन में मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी इब्तदा से थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी के पीछे छुपना पड़ता है। सलमान कमराजा को आते ही बगैर किसी क्वालिफिकेशन के सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। मुझे पार्टी से निकालने की एक वजह यह भी है कि मरूसी सियासत के मैं खिलाफ था। मैंने 90 जलसे किए, 1 रुपया पार्टी से नहीं मांगा। मैंने इमरान खान के 74 केसेस में उनकी वकालत की, जबकि सलमान सफदर को दिसंबर 2024 तक 61 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देखें, इस इल्ज़ाम या दावे से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी चाहिए सलमान सफदर साहब से और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब से कि अगर वाकई 61 करोड़ रुपए सलमान सफदर साहब को दिए गए तो फिर ये वकालत 61 करोड़ रुपए वाली नहीं है, ये पैसे वापस होने चाहिए। और दूसरी चीज़, शेर अफजल मरवत साहब को क्या 61 करोड़ रुपए दिए जाने का दुख है या फिर जो नताइज नहीं मिल सके इस बात का दुख है? अब लगता है ऐसा है कि कोई इमरान खान को फीस की मद में, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, कोई बयानिए के लिए इमरान खान के नाम को, इमरान खान की सीट को, इमरान खान की पार्टी को हर तरह से हर शख्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और यही रॉन्ग नंबर्स हैं जो पार्टी और इमरान खान की केसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि सलमान सफदर साहब ने पैसों के लिए सब कुछ किया हो और एक प्रोफेशनल वकील ज़रूर हैं। वो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी कम आते हैं। उनकी पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट यानी सियासी मामलात के अंदर भी हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। इससे पहले सलमान सफदर साहब को ये ऑफ़र ज़रूर करवाई गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ें, जैसा अली ज़फ़र साहब को सेनेटर बनवाया गया या बाकी लोग भी हैं। तो ये ऑफ़र इनके पास भी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा फोकस आपके केसेस की तरफ जो है रखना चाहता हूं। लेकिन 61 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है और ये दावा जो किया जा रहा है इसका यकीनन सलमान सफदर साहब की तरफ से जवाब आना चाहिए। व्यूअर्स, अब ये जो क्लेम किया जा रहा है शेर अफजल मरवत की तरफ से कि जनाब 60 दिनों में इमरान खान बाहर आ रहे थे और पार्टी के अंदर वारदात डाली गई, और व्यूअर्स अगर एक लम्हे के लिए शेर अफजल मरवत की इस दावे पर यकीन कर लिया जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया? वो इमरान खान जो पिछले 2 वर्षों से जेल में कैद काट रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, वो आज शेर अफजल मरवत के मुताबिक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों कॉम्प्रोमाइज हो गया। इमरान खान 8 फरवरी को बेहतरीन पोजीशन में था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाते, हुकूमत बनाते तो आज शायद ये सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता और इमरान खान उनकी जमात के ऊपर इतने मुकदमात ना होते और आज अगर कोई मुश्किल में होता तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होती। लेकिन इमरान खान ने 8 फरवरी को किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया और आज वो अपने इस पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कमिटमेंट है इसकी कीमत अदा कर रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत आज इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। उस पाकिस्तान से जब भी कोई फोन आता है ना तो लोग एक ही सवाल करते हैं कि आप सारा दिन खबरों में रहते हैं तो ये तो बताएं कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी थड़े पर जब सियासत की बात होती है तो पहला सवाल लोगों के जहन में यही होता है कि यार कैदी नंबर 804 कब बाहर आएगा। आपके टॉक शोज इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होते। पाकिस्तान में जितना कंटेंट इससे जनरेट हो रहा है वो इमरान खान की रिहाई के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इमरान खान की रिहाई एक ऐसा सवाल है जिसे शेर अफजल मरवत साहब ने एक्सप्लॉइट किया है और उन्होंने कहा कि यार रेलिवेंट अगर रहना है ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान के स्क्रीन्स के ऊपर लोग मेरे बारे में बात करें तो चलो इमरान खान की रिहाई का ही हम शोशा छोड़ते हैं। और देखें इसमें इन्होंने कैच क्या है, इन्होंने इसके साथ एक जुमला ऐड किया कि अगर कोई बारीक वारदात ना डाली गई, क्योंकि कल को जब 60 दिन पूरे होंगे, 45 दिनों के बाद इनसे पूछा जाएगा ना कि आप तो कहते थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बारीक वारदात
کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس لیے کہ یہ اپنے لیے ایک فیس سیونگ رکھنا چاہتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جی. اگر عمران خان مذاکرات کی میز پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کوششیں ان کی جماعت کر رہی ہے اور وہ نہیں آئی تو اس کی ایک وجہ ہے اور آپ کو اس کا جواب ملے گا. آرمی چیف کی وہ تقریر جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی, ایسی تقریر ہم نے آرمی چیف سے پہلے نہ ایکسپیکٹ کی تھی اور نہ ہی ہم نے دیکھی. اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے اپنی سیاست جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہی ہے, میں تو اسے ایک پولیٹیکل تقریر ہی کہتا ہوں جی. اور یہ کسی طرح بھی ہمارے آرمی چیف کی تقریر نہیں تھی, بلکہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی ایک سیاستدان کی تقریر ہے. اور بہت سارے ایسے پہلو تھے, آج تو وہ نام نہیں لے رہے لوگوں کے, لیکن بہت جلدی ایسی تقریریں بھی ہوں گی جن میں وہ نام لے لے کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں گے. تو ان کی پلاننگ کچھ اور ہے, اور جس قسم کا اس وقت ایک ون پیج کا تاثر ہمیں دیا جا رہا ہے, بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایک ون پیج نہیں ہے بلکہ یہ پورا سلیبس ہے, یہ پوری کتاب ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون آن بورڈ ہے, اور اب یہ مل کر ہی اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو جناب جہاں پر اگلے 10 سال کی پلاننگ ہوگی تو وہاں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس لیول پر عمران خان سے اپنی ٹرمز کے اوپر تو ان کو منانے کی کوشش کرے گی, لیکن ان کی ٹرمز پر اس طرح کی ڈیڈ لائن نہیں دے گی. تو شیر افضل مروت نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ ایک اسیسمنٹ انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنی رکھی. اچھا, اب پھر ایک اور بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی, وہ سوشل میڈیا کی خاموشی کا ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ خاموش ہیں اس کی وجہ یہی ہے. لیکن ایک چیز شہباز گل کے بارے میں بھی کہی کہ شہباز گل کور کمیٹی کی معلومات کو وی لاگ میں دیتا تھا. خان نے کہا کہ یوٹیوب کر لو یا پارٹی میں رہو. شہباز گل نے کہا کہ پارٹی میں نہیں رہوں گا, یوٹیوب جاری رکھوں گا. پھر شہباز گل نے خبروں کے لیے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, زوم میٹنگز میں خاموشی سے کارروائی سنا کرتا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اب ایک جنگ یہ بھی شروع ہوئی ہے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف امریکہ چیپٹر, اور پھر یہ معاملہ عمران خان کے سامنے بھی رکھا گیا تو خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا. اور دوسری طرف شہباز گل صاحب کو پارٹی سے نکالنے یا پھر ان کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے کوشش ضرور کی گئی, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں نے بھی اس 2 دن پہلے آپ تمام دوستوں سے شہباز گل کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی رائے دیں, تو مجھے کوئی ایک بھی ایسا کمنٹ نہیں تھا جو اینٹی شہباز گل ملا ہو. تو پاکستان کی عوام جی شہباز گل سے پیار کرتی ہے, اور یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. شہباز گل پارٹی کے لیے مخلص ہیں, انہوں نے قربانیاں دی. جو ان کے ساتھ سلوک پاکستان میں کیا گیا, لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. کمنٹس میں لوگوں نے لکھا کہ دیکھیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے کیا گیا, تو قربانیاں دی ہیں. تو جو شخص قربانیاں دے کر عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, تو ہم اس کی قربانیوں کو دیکھیں گے, ان کے آج کے حالات کو نہیں دیکھیں گے. اور پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے, پارٹی میں تو ساری رانگ نمبرز ہمیں نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اب کرنا کیا. آج بڑی اچھی بات سوشل میڈیا پر کسی دوست نے لکھی ہوئی تھی, اور انہیں یہ کہا کہ تحریک انصاف کو اپنے تمام اختلافات ختم کر کر ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. اور سوشل میڈیا آج ہماری طاقت ہے. ایک گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دشمنوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں. ہو کیا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر کے اختلافات ہیں اس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن دشمن کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, سارے مل کر آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہی موقع ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں, نہیں تو آپ لوگوں کو تنہا کر کے یہ گھسیٹ کر ماریں گے. اور دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت مختلف جب آپ دھڑے بندی میں ہوتے ہیں نا تو تقسیم ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے قاضی انور صاحب نے جو احتساب کمیٹی بنائی گئی اس سے کیا فائنڈنگز ہیں. عمران خان کی جانب سے بنائی گئی احتساب کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی پر اعظم سواتی کی جانب سے لگائے گئے کرپشن کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے. کمیٹی رکن قاضی انور کی رپورٹ جاری. اور پھر انہوں نے یہ بات اور بھی کہی کہ اٹک جیل سے رہائی کے بعد اعظم سواتی وہ اعظم سواتی نہیں رہے جیسے وہ جیل سے قبل تھے. تو یہ آپ کے آپس کے اختلافات ہیں. اب اعظم سواتی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا گیا. آپ کو بھی یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ان کے بیڈ رومز میں وہ روئے, جنرل باجوہ کا نام لے لے کر وہ تقریریں کرتے رہے. تو انہوں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی, لیکن پارٹی کے اندر بھی اب انہیں ایک رانگ نمبر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اعظم سواتی صاحب رائٹ نمبر ہیں, رانگ نمبر ہیں, اس کے اوپر بھی اپنے ضرور آپ نے کمنٹس دینے ہیں. اور بھی آپ کو ایک لندن سے بھی خبر دیں, پاکستان تحریک انصاف کا جی ایک ورکر ہے گلفام حسین. ماضی پہ پولیس کی طرف سے اسے کوشن کیا گیا اور اس کے اوپر الزام یہ تھا
کہ یہ شریف خاندان کے افراد کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پر بھی تشدد پر اکسانے کا اس کے اوپر الزام تھا۔ اب پولیس نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ 100 میٹر کے جو ریڈیس ہے ایون فیلڈ کا، اس کے حدود میں یہ نہیں جائے گا۔ جس دن نواز شریف صاحب لندن آئے تو گلفام حسین صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ گلفام حسین صاحب بھی آ گئے تو ان کی نشاندہی پر پولیس نے اسے ڈیٹین کر لیا اور پھر اب پتہ یہ چلا جی کہ اس کو جو اس کی ضمانت پر اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ اور خبر کے مطابق ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر احتجاج کرنے پر گرفتار ہونے والا نواز شریف کا ناراض متوالا موجودہ پی ٹی آئی حمایتی گلفام ضمانت پر رہا۔ شریف خاندان کے کسی فرد یا رہائش گاہ کے قریب جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گلفام پر نواز شریف اور ان کے پوتے ذکریہ کو ڈرانے، تعاقب کرنے اور سوشل میڈیا پر تشدد پر اکسانے کے الزامات آئے تھے۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام جاری کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کے مسئلے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مل کر حل کریں اور اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جب بھی لندن آئے تو صحافیوں سے ان کی انٹریکشن ایز کمپیئر ٹو پاکستان زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو ایکسیس کسی کو نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے جب باہر آنا ہوتا ہے اور بات کرنی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو صرف بلایا جاتا ہے، لیکن لندن کے اندر کوئی صحافی آگے سے جواب آئے یا نہ آئے، لیکن یہاں پر آپ کو کم از کم آزادی ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور جس طرح کی اس کی کنسٹرکشن ہے، کوئی لمبی سڑک نہیں ہے جہاں پر آپ جا نہیں سکتے۔ جس طرح لاہور میں تو آپ جہاں پر ان کے محل ہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پر اس سڑک پر کھڑے ہو کر آواز لگا کر بھی سوال جو ہے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے نواز شریف کا یہاں کی رپورٹنگ کا اور وہاں کی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نواز شریف آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن یہاں پر آ کر لندن میں انہوں نے تھوڑا سا بولنا شروع کر دیا، تو یہ فرق پڑا ہے لندن آنے کے بعد۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے جی، اور خبر کے مطابق ٹھٹھہ میں متنازع نہروں کے خلاف قوم پرست جماعتوں کے کارکنان کا احتجاج جاری تھا اور اس دوران وزیر مملکت کا قافلہ وہاں سے گزرنے کے لیے پہنچا تو مشتعل مظاہرین گاڑی کو دیکھ کر مشتعل ہوئے اور انہوں نے گاڑی پر انڈے ٹماٹر برسائے، جبکہ شدید نعرے بازی بھی کی، تاہم قافلہ وہاں سے گزر گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر مملکت مذہبی امور کھیل داس کوہستانی کی ٹھٹھہ میں گاڑی پر حملے کا نوٹس لیتے ہوئے اسے حملہ قرار دیا اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے رابطہ کر کے تفصیلات طلب کی۔ اس کے علاوہ وفاقی سیکرٹری داخلہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کی اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوامی نمائندوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں اور سندھ حکومت واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کروائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ خبر یہ آئی ہے جی کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے بتایا جاتا ہے جی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ریاست آپ کی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے، وہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن آپ اگر یہ احتجاج یا ان کے اوپر انڈے ٹماٹر نہ بھی مارے جاتے، ان کی گاڑی پر حملہ نہ بھی کیا جاتا، تب بھی ان لوگوں کے خلاف اسی قسم کی کارروائی ہونی تھی۔ میں بھی صاحب کو شہر اقتدار سے بھی خبر دے دوں اور جماعت اسلامی کا ایک جی غزہ مارچ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے، ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور خبر کے مطابق سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہر بھر میں چیکنگ کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے، جبکہ مختلف حساس مقامات پر گشت میں اضافہ کر دیا گیا۔ کسی بھی ممکنہ امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی سیکیورٹی کو طلب کر دیا گیا ہے اور وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی اجتماع یا مظاہرے پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس نے فیصلہ کیا کہ شہریوں کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ملک آپ کا ہے، آپ کے باپ کی جاگیر ہے، آپ جو مرضی کریں، جو بھی اس ملک کے اندر احتجاج کرے گا، چاہے وہ غزہ پروٹیسٹ ہو، فلسطینیوں کے حق میں ہو، آپ نے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں اور یہ خبر احمد نورانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے ہے۔ بتایا جاتا ہے، جو خبر رات آئی ہے، کہ احمد نورانی کے لاپتہ بھائیوں کی رحیم یار خان کچے سے بازیابی کی اطلاعات ہیں جی، اور کچے میں پولیس کا دوران پیٹرولنگ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے اور ڈاکو دو مغوی محمد علی اور سیف الرحمان کو چھوڑ کر زخمی حالت میں فرار ہو گئے اور سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انتظار احمد پنجوتا صاحب کو بھی اسی طرح ڈاکو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ یار کم از کم سکرپٹ تو بدل لو، کم از کم جو وقوع ہے اسے تو آپ چینج کر لیں۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ پولیس نے فائرنگ کی
اور جو پنجوتا انتظار احمد پنجوتا صاحب تھے، انتظار حسین پنجوتا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کی بری حالت تھی، تشدد ان کے اوپر کیا گیا، پھر کئی ہفتے تک وہ منظر سے غائب رہے، پھر کچھ دن پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی کیا. تو یہ پاکستان کے اندر ایک ہی اسکرپٹ ہے، اور اس اسکرپٹ کے اندر لوگوں پر تشدد کرنے کا جو اسکرپٹ ہے نا، وہ وقوع سے بدل جاتا ہے لیکن اسکرپٹ وہی رہتا ہے. اور آپ کو آخر میں خبر دیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جی ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں جسٹس منصور کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا رہا ہے، اور وہ 21 اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اور 22 تا 26 اپریل چین میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یحییٰ افریدی صاحب اس میں شرکت کریں گے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان کی عدم موجودگی میں یہ عہدہ چیف جسٹس منصور کے پاس جائے گا. اب دیکھیں یہ جو لمحہ ہے یہ سچ بھی ہو سکتا تھا، یہ چیف جسٹس پکے بھی لگ سکتے تھے اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارڈز ذہانت سے کھیلتی، اور دوسری طرف فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیتے، تو آج حالات شاید ڈیفرنٹ ہوتے. اور یہ جو قلعہ انہوں نے فتح کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا، شاید آج منظرنامہ یکسر تبدیل ہوتا. جو یہ بات ہم آپ کو مسلسل بتاتے رہے کہ اگر ٹرائل کورٹس کے اندر عمران خان کے کیسز انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کر بھی دیے، تو پھر اعلیٰ عدلیہ موجود ہے، یہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ پاکستان میں ٹک نہیں پائیں گے. لیکن ایک ایک کر کے انہوں نے تمام محاذوں کے اوپر قبضہ کر لیا. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے، اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے کس قسم کا حکم جاری کیا وہ آپ کے سامنے ہے. 4 مہینوں کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کا کہہ دیا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آج عالیہ حمزہ صاحبہ کا جب جوڈیشل ریمانڈ ہوا تو ویورز انہیں بھیجا گیا اڈیالہ جیل. اب پولیس اڈیالہ جیل جب لے کر انہیں پہنچتی ہے تو پتہ ہی چلا کہ اڈیالہ جیل کے عملے نے عالیہ حمزہ کو لینے سے انکار کر دیا. تو یہ 14 روز کا ریمانڈ تھا، اور پھر ان کی جو ضمانت لگی ہوئی ہے وہ غالباً 22 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی. اور اڈیالہ جیل نے کہا جی کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہ بھئی میں نے ان کو نہیں لینا، کہیں اور لے جائیں. اب یہ بھی ایک خوف ہے نا، عالیہ حمزہ کو آپ اڈیالہ جیل کیوں نہیں لے کے جا رہے، کیونکہ خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. اب ان کی خیر ملاقات تو نہیں ہونی تھی، لیکن عین ممکن ہے کہ بشرا بی بی یا پھر کسی اور سے ان کی ملاقات ہوتی. تو یہ عالیہ حمزہ کو انہوں نے پھر بھیج دیا جی وہاں سے جیلم، ڈسٹرکٹ جیل جیلم میں ان کو منتقل کیا گیا. لیکن عالیہ حمزہ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جس جیل میں میرا مرشد ہے مجھے بھی اسی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. میں اپنی ویڈیوز کا ٹائم کم کر رہا ہوں. بہت سارے دوستوں نے بار بار یہ کہا، تو اب مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ واقعی یار آپ لوگ اتنے سارے ویلاگز ہوتے ہیں، اور اوبیسلی ایک ویلاگ پہ اوپر آپ انحصار نہیں کرتے، آپ نے اور بھی خبریں اور بھی لوگوں کو سننا ہوتا ہے. تو اب ہم اس کا ٹائم نہ آہستہ آہستہ سکویز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے 15 منٹ پر ہم لے آئیں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے